बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बराए करम इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, मौसम सरमा की आमद है, यालाबारी हो रही है, सर्द हवाएँ चल रही हैं, लेकिन सियासी मौसम में गर्मा गर्मी आ गई है। ऐसा महसूस होता है कि रावलपिंडी की जानब से गर्म हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं और उसकी शिद्दत इस्लामाबाद के ईवानों में महसूस की जा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ जो पिछले दिनों सीढ़ियों से गिरने की वजह से हलील हो गए थे, आराम कर रहे थे, उन्होंने भी सारे काम काज छोड़कर रावलपिंडी की तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उनकी एक मुलाकात रावलपिंडी आमद जो है वो 18 अक्टूबर 2021 को हुई है। जिन लोगों ने उनको इस्लामाबाद की जानब आते हुए देखा और फिर उनको के साथ सफ़ेद लिबास में आने वाले सिक्योरिटी के लोगों और दीगर अमले को उतरते देखा, उनका ये कहना है कि उसके बाद वो जिस गाड़ी में सवार होकर अचानक रावलपिंडी की तरफ चले गए कि मोटरवे के ज़रिए वो आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि चक्री में भी रुके थे, चक्री में भी किसी दोस्त से उनकी मुलाकात हुई थी, मुमकिन है हुई हो, लेकिन चक्री में जो उनका दोस्त है वो बड़ा सियासतदान है, उसके बड़े राब्ते हैं और कोई पता नहीं कि चक्री का ये सियासतदान खामोशी के साथ कुछ अपना रोल अदा कर रहा। बहरहाल बताया जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ रावलपिंडी चले गए, लेकिन कोई भी अपनी ज़बान से कह बताने के लिए तैयार नहीं कि रावलपिंडी में उन्होंने किससे मुलाकात की, कौन अजीज़ शख्स था उनका रावलपिंडी में जिससे वो अकेले मिलने के लिए। जब कभी नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले पैदा हों, ये दोनों दोस्तों पर मुश्तमिल जोड़ी मामलात को दुरुस्त करती थी, लेकिन अब मालूम नहीं मियाँ शहबाज शरीफ को चौधरी निसार अली खान की पस पर्दा कोई सपोर्ट हासिल है या नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ हैं बड़े तेज़ रफ्तार। उनकी मुलाकातें जो रावलपिंडी में हुई हैं उसकी हिद्दत इस्लामाबाद के ईवानों में भी महसूस की जा रही है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ के पावर सेक्टर में राब्ते होते हैं और उन्हीं की वजह से कोई सियासी माहौल में कोई तब्दीली की तवक्को की जा रही है। आम तासर यह है कि लंदन और इस्लामाबाद यानी लंदन और रावलपिंडी के दरमियान भी राब्ते बहाल हो गए हैं। इस तमाम तर बहाल कोशिश में नज़र आता है कि सियासी मंजर की तब्दीली की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। आम तासर ये है कि अपोजिशन मुतारक हो चुकी है, वो कील और क्या कहते हैं वो कील कांटों से लेस होने वाली है और इस्लामाबाद की जानब मार्च करने की तैयारियां कर रही है। पिछला मार्च मौलाना फजल रहमान का तो खाली हाथ वापस चले गए थे और जब अगला मार्च पीडीएम ने अनाउंस करना था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमर दिखा दी और उसने अपनी सूबाई हुकूमत सिंध की हुकूमत को बचा लिया था और फिर कुछ और भी रिलीफ मिल गया था। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो, पीडीएम अपना ऐलान करे और पीपल्स पार्टी अपना ऐलान करे। बिलाखिर
دونوں جماعتیں آ کر اسلام آباد میں اکٹھی ہو جائیں اور پھر پرانے گلے شکوے ختم ہو کر ایک بڑی کاز کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ جو تحریک ہے اس کا دھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر میں کال دی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں فیض آباد بند ہو چکا ہے اور وہاں پر ان کو آگ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 پولیس کے ملازمین بھی مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ کہ وہ لبیک والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے ہی کسی گاڑی کے نیچے آئے ہیں، لیکن ابھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے کہ جب کبھی تحریک لبیک کا جلوس نکلے، دھرنا ہو، اس میں کیجولیٹیز ہوں، تو اس سے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ بات بہت بگڑ رہی ہے، اور تحریک لبیک کے لوگوں کو کنٹرول کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ طاقت کے زور پر پہلے بھی ان کو نہیں کوئی پیچھے ہٹا سکا، ہمیشہ بات چیت کوئی پیش نظر رکھا گیا۔ لیکن معلوم نہیں اب کیسا لگتا ہے کہ کیا اب کس طرح کے لوگ ہیں کہ جلوس کو ٹیکل نہیں کر سکے اور یہ اتنی بڑی واقعہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، 2 ہفتے سے زائد گزر گئے دن، ISI کے چیف کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ کچھ لوگ تاثر یہ دیتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے کہ جی ISI کے چیف کی تقرری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ابھی تک تقرری کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ ہلکے یہ کہتے ہیں کہ فوج اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے، اور وزیر اعظم کے یہاں سے اس بات پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ جس شخص پہ وہ انگلی رکھیں گے اس کو ISI کا چیف بنا دیا جائے۔ اور عاصمہ شیرازی پاکستان کی ایک ممتاز اینکر پرسن ہے، میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑی محنت کرنے والی اور بڑی ایک اچھی عمدہ سوچ رکھنے والی اینکر پرسن ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بنی گالہ میں کبوتر ذبح کیا جا رہا ہے، معلوم نہیں کتنے کبوتر ابھی مزید ذبح ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں، سیاسی مارکیٹ میں ٹونے ٹمانے کی داستانیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ ان کے عاصمہ شیرازی کے ایک کالم لکھنے پر تو بھونچال آ گیا حکومت میں۔ ISI کے ایک اعلیٰ عہدے پہ ایک افسر کی تعیناتی ہونی ہے، اس کے لیے بکرے کبوتر ذبح کرنے یا فال نکالنے، یا وہ کہتے ہیں کہ N سے نام شروع ہوتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی میرے دوست احمد لطیف نے بھی ایک اپنی پوسٹ لگائی تھی فیس بک پر، انہوں نے پتہ نہیں وہ فال نکالتے رہے، اور پتہ نہیں وہ جو علم اداد جس میں ہوتا ہے کہ جس میں بتاتے ہیں کہ اعداد و شمار کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ ملک کا آرمی چیف جو ہے اس طرح مقرر ہوگا، ملک کا ISI کا چیف اس طرح مقرر ہوگا۔ یہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ بالکل ہی ایسا کام ہوا ہے کہ جس پہ ملک ایک تماشا بن گیا ہے۔ بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے ان کی، جنہوں نے تقرری کرنی ہے اور جنہوں نے اس میں غیر معمولی تاخیر کر کے ایک مذاق بنایا اس منصب کو۔ بہرحال جنرل فیض صاحب افغانستان گئے ہیں، ابھی تک تو اپنے اس مشن پر قائم کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ابھی تک معلوم نہیں کہ جنرل فیض پشاور جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یا یہیں پر رہیں گے، یا کسی نئے ISI چیف کی تقرری ہوگی۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ ISI کی چیف کی تقرری نے بہت سے
ایسے بہت سے لوگوں کے دلوں میں کدورتیں پیدا کر دی ہیں، فاصلے پیدا کر دیے ہیں، اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس سے تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس تناؤ کی کیفیت سے موجودہ حکومت نکل پاتی ہے کہ نہیں، فی الحال تو کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لٹیا ڈبونے کا جو کام کیا ہے میرے کپتان نے، وہ اپنی لٹیا ڈبو کریں گے۔ ان کا بچ جانا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ سیاسی حالات ان کے خلاف جا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈالر کو ذخیرہ کرنے، ڈالرز کے ذخائر کرنے والوں پر وزیر داخلہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ ان کی فورسز کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں ایف آئی اے کو متحرک کرتے؟ کروڑوں روپے کے ڈالر جو ہیں وہ منی چینجز اپنے گھروں میں اکٹھے کر رہے ہیں، اور ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہ مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو گیا ہے، تو وہ تو ویسے ہی اس حکومت کو لے ڈوبنا تھا اس نے، اور یہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی بڑھے گی اور مزید ڈالر بڑھے گا۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا۔ حکومت تو کبوتر ذبح کرنے میں لگی ہوئی ہے، بکرے ذبح کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ نواز شریف لندن میں بیٹھا اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، اور وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ انہوں نے وہاں کے مسلم لیگیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ تیاری پکڑیں، اور وہ پاکستان میں جانے والے ہیں، پاکستان میں جیل بھی بھگت لیں گے، اور ایسے ماحول میں بھگتیں گے جہاں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں ابھی تک انہوں نے گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ استدعا کروں گا، جناب وزیر اعظم، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کس سے لڑائی مول لیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے، اپوزیشن سے، دنیا جہاں سے؟ اگر سب سے چوموکھی لڑائی لڑیں گے تو پھر آپ کس طرح بچ پائیں گے؟ شکریہ۔